Assalamu alaikum. This is Mohit Pirzada in Washington, United States. At the end of 7th September 2025, 8 सितंबर 2025 सोमवार मंडे का दिन और एक नए हफ्ते का आगाज हो रहा है। इससे पहले कि मैं उन बहुत सी डेवलपमेंट्स की तरफ चलूं जिनकी बहुत सी नोट टेकिंग मेरे पास है, मैं आपसे अपनी ये इनसाइट्स शेयर करना चाहता हूं कि जो वीडियोस पहले डॉक्टर शहबाज गिल ने की इमरान खान की सेहत के हवाले से, उसमें क्या खतरात हैं, उसमें किस किस्म के मंसूबे उनको पता चला है कि बन रहे हैं, उसके बाद जो मैंने एक फॉलो अप वीडियो की, शायद इन वीडियो को मिलियंस ऑफ लोगों ने तो नहीं देखा, लेकिन ये आवाज़ बहुत दूर तक गई है। इसे पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे सैकड़ों लोगों ने इसे उठाया है। पाकिस्तान के और भी बहुत से पॉडकास्टर्स जो हैं वो इस डिबेट का हिस्सा बने हैं। मुझे इसका बहुत सा पर्सनली तौर पे भी फीडबैक मिला है बहुत से लोगों से, और इसका नेट इफेक्ट सबसे बड़ा वो एडवांटेज है कि पाकिस्तान के लोगों ने बड़े वाशगाफ अल्फाज में जनरल हेडक्वार्टर्स जीएचक्यू को और पाकिस्तान की आर्मी हाई कमांड को, जनरल साहिबान को ये पैगाम दिया है कि आप किसी गलतफहमी और बेवकूफ़ी में न रहें, और हम इमरान खान की ज़िंदगी और उनकी सेहत की तमाम तर जिम्मेदारी हम आपके कंधों के ऊपर डालते हैं। यानी जनरल आसिम मुनीर जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल हैं, और पाकिस्तान की DGISI जनरल आसिम मलिक को पाकिस्तान के लोग, दुनिया भर में जो डायस्पोरा पाकिस्तान के लोग हैं, वो इन दो अशखास को इमरान खान की ज़िंदगी और सेहत की जिम्मेदारी जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो देते हैं। और हम नहीं समझते कि अगर इमरान खान की सेहत को और उनकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा लाहक होता है, कहीं हार्ट अटैक की खबर आती है, स्ट्रोक की खबर आती है, ये वर्टिगो की खबरें हमारे सामने आती हैं, इन तमाम चीज़ों के लिए पंजाब हुकूमत, जेल की इंतज़ामिया, मरियम नवाज़, नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ को हम ज़िम्मेदार नहीं समझते। हम जनरल आसिम मुनीर साहब को और जनरल आसिम मलिक को इसका ज़िम्मेदार समझते हैं। एक तो ये इसका फ़ायदा है। दूसरी बात है कि मैंने कुछ एक अनपॉपुलर तजावीज़ भी रखी थी पिछले वीडियो के अंदर, जब मैंने ये कहा कि अगर हुकूमत ये खुद समझती है, मतलब ज़ाहिर है निज़ाम ये समझता है, चौधरी निज़ामुद्दीन ये समझते हैं कि इमरान खान की सेहत ठीक नहीं है, क्योंकि आखिर बरतानिया का जो बड़ा अखबार है, राइट ऑफ द सेंटर पेपर, बहुत रिस्पेक्टेड, टेलीग्राफ के अंदर अगर 5 दिन पहले ये स्टोरी छपती है, जो मैंने पिछला वीलॉग किया था तो मैं इसका इमेज हेडलाइन आपको नहीं दिखा सका था, लेकिन मैं अब इसका इमेज आपको दिखाता हूँ। जो स्टोरी इमरान खान की सेहत के हवाले से है, जिसे हिंदुस्तान से फाइल किया गया है, जिसमें 2 पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के जो डॉक्टर साहिबान हैं पिम्स के, उनके इसमें स्टेटमेंट्स, कोट्स और बयानात छपे हैं। अगर निज़ाम खुद ये समझता है, अगर सरकार खुद ये समझती है कि इमरान खान की सेहत ठीक नहीं है, उसके हवाले से खदशात हैं, चीज़ें ठीक तरह से आइडेंटिफाई नहीं हो रही कि वर्टिगो क्यों है, कि बाकी सारी चीज़ें क्यों हैं, तो फिर हुकूमत खुद ही क्यों नहीं रिकमेंड करती कि इमरान खान को एक मेडिकल एग्जामिनेशन और ट्रीटमेंट के लिए बरतानिया, जहां उनके बेटे मौजूद हैं, वहां उनको भेजने के ऊपर हवाले से डिस्कशन होनी चाहिए, ख़ास करके जबकि हुकूमत वक्त ये कह चुकी है कि उनको इस हवाले से कोई एतराज़ नहीं। ये एक अनपॉपुलर ओपिनियन है, मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर आप लोग अपनी डिबेट करें, इसके ऊपर डिस्कशन और डिबेट होनी चाहिए। दूसरी अनपॉपुलर ओपिनियन यह है कि एक ऐसी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग हो ताकि पाकिस्तान में एक अगले नए अर्ली इलेक्शंस की बात हो सके। अब ये अंडरस्टैंडेबल है कि जो इलेक्शन फरवरी 2024 में हुए थे, उनके नताइज को नहीं माना गया, उनके नताइज को बदल दिया गया है। एक ऐसा पॉलिटिकल सुपर स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है जिसका हकीकत के साथ पाकिस्तान के लोगों की ख्वाहिशात के साथ, खा वो पंजाब में हो, KP में हो, सिंध में हो, बलूचिस्तान हो, ये उनकी कोई ये निज़ाम जो है ये रिप्रेजेंटेशन नहीं करता। इसका मतलब है कि एक अगले फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की तरफ जाना होगा, लेकिन उन फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की तरफ पाकिस्तान का जो ढांचा खड़ा किया गया है वो हम कैसे जा सकेंगे? ये वो चीज़ है जिसके ऊपर एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग और इसके ऊपर एक डिबेट की ज़रूरत है। और इसके दरमियान में जो चीज़ फंसी हुई है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हैं, जिनके हिसाब से रोज़ क्लॉक मेरा ख्याल 82 डेज रह गए हैं डॉक्टर शहबाज गिल के क्लॉक के हिसाब से, लेकिन जनरल आसिम मुनीर ज़ाहिर है जाना नहीं चाहते, वो जाना नहीं चाहते। और अब इस वक्त 2 सूरत हाल हैं, या तो हुकूमत एक नोटिफिकेशन करके कहे कि वो 2027 तक जो है वो आर्मी चीफ रहेंगे। वहाँ पे हुकूमत के सामने एक बहुत बड़ा मसला है कि अगर नोटिफिकेशन करेंगे तो फिर 2 साल का कैसे करेंगे, वो जनरल साहब चाहेंगे कि 5 साल का हो, तो शायद हुकूमत उसका हल ये निकालेगी, शहबाज जरदारी, आसिम रजीम, कि वो कोई नोटिफिकेशन नहीं करेंगे, सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग होगी इम्प्लाइड कि इन व्यू ऑफ द अमेंडमेंट इन द आर्मी एक्ट जो नवंबर 2024 में हुई, आर्मी एक्ट 1952 में,
اس امینڈمنٹ کی روح سے اب جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ 26 یا 27 نومبر 2027 تک پاکستان کے آرمی چیف رہیں گے۔ یہاں پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ یہ چاہیے نئے الیکشن کے حوالے سے کہ جنرل عاصم منیر سے ایک کمٹمنٹ چاہیے، فوج سے ایک کمٹمنٹ چاہیے کہ نومبر 2027 میں پاکستان کو ایک نیا آرمی چیف ملے گا، اور اس کے فوراً بعد پاکستان میں فری فیئر ٹرانسپیرنٹ جو ہیں وہ الیکشن کروائے جائیں گے۔ یہ ظاہر ہے یہ چیز ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی، یہ میں صرف کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں اتنا نادان معصوم و بیوقوف ہوں کہ میرا خیال ہے کہ ہم آسانی سے اس چیز کی طرف جا سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اس چیز کی طرف نہیں جائیں گے تو پھر دوسرا مطلب کیا ہے کہ کیا پاکستان اب چائنیز کمیونسٹ پارٹی کی طرح ایک ملٹری رن گیریزن اسٹیٹ آفیشلی طور پر بن جائے گا، جہاں ایک آرمی چیف مسلسل اپنی مدت ملازمت میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے، اور 2027 کے بجائے وہ 2030 تک چلے جائیں گے، یا 2027 میں ایک اور ایکسٹینشن لیں گے اور 2032 تک چلے جائیں گے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر کھل کے لکھ کے ڈیبیٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ آپ اس پلیٹ فارم پہ لکھیں، اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جب کوئی اچھا آپ کو کسی کا مؤثر کامنٹ نظر آتا ہے تو اس کامنٹ کے اوپر پھر لوگ جو ہیں ڈسکشن کے اندر حصہ لیں۔ یہ دو ان پاپولر آئیڈیاز میں نے پچھلے ویڈیو میں رکھے تھے، میں سمجھتا ہوں ان کے اوپر اتنی کھل کے ڈیبیٹ نہیں ہو سکی، ان کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ جب آپ ایک ریزن طریقے سے ایک چیز کو لکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ لکھتے لکھتے، اور اے آئی سے نہ لکھیں مطلب میں نے دیکھا بہت سے لوگ بہت خوبصورت قسم کی تحریر جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے، چیٹ جی پی ٹی کی مدد سے یا گراک کی مدد سے لکھتے ہیں، وہ آپ کی تھنکنگ نہیں ہے، مطلب انلیس کہ آپ اس کا اسپیسیفک پرومپٹس جو ہے وہ یوز کر سکیں، وہ آپ کی تھنکنگ نہیں ہے۔ اپنی تھنکنگ سے اچھی انگریزی ہے یہ بری انگریزی ہے یہ میٹر نہیں کرتی، یہ انگریزی کا چینل نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہر وقت پروننسیشنز کا یہاں روتے رہتے ہیں، یہ انگریزی زبان کا چینل تو نہیں ہے، نہ اردو زبان کا چینل ہے۔ تو آپ اپنے آئیڈیاز جو آپ کو جو سمجھ آتے ہیں وہ لکھیں، اور ایک دوسرے کے اوپر تنقید کریں کہ یہ آئیڈیا کیوں اچھا ہے، کیوں برا ہے، یا اس آئیڈیا کے اندر کیا خرابی ہے۔ نو موونگ فارورڈ، یہ دن ابھی شروع ہو رہا ہے 8 ستمبر 2025 کا۔ اس میں پاکستان کے سب سے بڑے رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑے صوبے بلوچستان کے اندر بہت ہی ہمگیر قسم کی، بہت ہی کمپریہنسو اور بہت ہی ظالم قسم کی ایک پولیٹیکل احتجاج کی سٹرائک جو ہے، پہیا جام ہڑتال ہو رہی ہے، جس کی 2-2.5 دن پہلے محمود خان اچکزئی صاحب نے اور بلوچستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے ایک پریس کانفرنس میں اس کی کال انہوں نے دی تھی۔ آپ کو وہ پریس کانفرنس یاد ہوگی، میں اس کی تصاویر آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں، جس میں محمود خان اچکزئی کے ساتھ اختر مینگل صاحب بھی تھے، ان کے ساتھ اے این پی کے لوگ بھی تھے، نیشنل پارٹی کے لوگ بھی تھے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی تھے۔ اور یہ بنیادی طور پہ پریس کانفرنس اور یہ جو احتجاج اب ہو رہا ہے یہ اس حوالے سے تھا کہ چند دن پہلے بلوچستان نیشنل پارٹی اختر مینگل کی پارٹی بی این پی میں جب عطاء اللہ مینگل صاحب کی برسی کے حوالے سے ایک تقریب تھی، تو اس کے اوپر ایک دہشت گردی کا حملہ ہوا، جس میں کم از کم بھی 13 یا 14 یا میرا خیال اس سے بھی زیادہ لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے۔ بہت ہی غم و غصے سے بھری ہوئی پریس کانفرنس جو ہے وہ محمود خان اچکزئی صاحب نے اس کے حوالے سے کی تھی، جس میں انہوں نے خدا کا، قرآن کا، اسلام کا، اقوام متحدہ کا، پاکستان کے آئین کا انہوں نے ریفرنس دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ قرآن کی روح سے، اسلام کی روح سے جب کوئی ایک شخص کو ناجائز قتل کرتا ہے تو وہ پوری انسانیت کا قتل کرتا ہے، اور یہاں پر یہ لوگوں کا جو قتل عام ہے یہ کیوں ہو رہا ہے۔ وہ جو پریس کانفرنس تھی، جب میں نے اس پہ کامنٹ کیا تھا، اور ابھی بھی اس کے حوالے سے اگر آپ ان کی تمام اسٹیٹمنٹ دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ محمود خان اچکزئی اور ان کے ساتھیوں کے ذہن میں کوئی ذرا بھر رتی بھر شک نہیں ہے کہ وہ کسی بھی اسلامک اسٹیٹ اور خراسان کو اس کا ذمہ دار نہیں سمجھ رہے، وہ پاکستان کی ریاست کے اداروں کو اور حکومت کو اس کا ذمہ دار سمجھ رہے۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہے کہ انہوں نے آ کے کیا ہے، لیکن ان کے اگر لب و لہجے، ان کی بات چیت، ان کے ٹون ٹرنر پہ آپ جائیں تو وہ پاکستان کی ریاست کو ذمہ دار سمجھ رہے ہیں اس دہشت گردی کو۔ اس کانٹیکس میں یہ ہڑتال ہو رہی ہے، پہیا جام ہڑتال، جو نہ صرف ٹریڈرز کی ہڑتال ہے، ٹرانسپورٹ کی ہڑتال ہے، اس میں ریلوے بھی رک جائے گی، اس میں جہاز رک جائیں گے، اس میں بسیں رک جائیں گی، ٹرک، بس، لاری، پبلک سب جو ہے اس کے حوالے سے رک جائے گی۔ اور یہ وہ احتجاج کی کال ہے جسے فارمر پرائم منسٹر پاکستان نے بھی اپنے ٹویٹر ہینڈل سے اس احتجاج کی سٹرائک کو انہوں نے سپورٹ کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس سٹرائک کو سپورٹ کر رہی ہے۔ اب جب یہ سٹرائک کا منظر ہمارے سامنے آئے گا، وہاں پہ کیا بحث ہوگی اس کے حوالے سے تو مزید ہم اگلے چند گھنٹوں کے بعد اسے ڈسکس کر سکیں گے۔ اب میں اس ڈیولپمنٹ کی طرف آؤں جو دوسری پاکستان تحریک انصاف سے ریلیٹڈ ڈیولپمنٹ ہے، جو گزشتہ 24 گھنٹے میں 7 ستمبر کو ہوئی ہے، جو میرا خیال ہے کہ شمیم فردوس نقوی صاحب نے وہ نوٹس اور نوٹیفیکیشن ایشو کیے ہیں، جس کے تحت پاکستان تحریک انصاف کے جو پرانے 11 ممبران ہیں، وہ اب تو ویسے تھے بھی نہیں ان کے اندر، جی بی کے اندر، گلگت بلتستان میں، جس میں وہاں کے چیف منسٹر جو موجودہ ہیں
گلبر خان صاحب جو ہیں ان کو بھی پاکستان تحریک انصاف سے نکال دیا گیا ہے. اور اس کا کانٹیکسٹ اور بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب خالد خورشید صاحب، اور ان کو نکالا اس لیے گیا ہے کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے احکامات، ڈیسیجن میکنگ کی وائلیشن کی ہے، اس کے خلاف انہوں نے ووٹ ڈالا ہے. یہ لگتا ہے بہت لمبا پروسیس کیا پی ٹی آئی نے، بیکاز یہ کہانی اس وقت سے چل رہی ہے جب ایک کلینڈسٹائن سازش کے ذریعے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے خالد خورشید خان صاحب کو، جو الیکٹڈ خیبر پختونخوا کے، گلگت بلتستان کے پی ٹی آئی کے چیف منسٹر تھے، انہیں ہٹایا گیا تھا ایک اسکینڈل کریٹ کر کے. اور گلبر خان صاحب جو ہیں وہ جولائی 2023 میں، یعنی آج سے 2 برس اور 2 ماہ پہلے جی بی کے چیف منسٹر بنے تھے. اب اس اسٹیج پہ یہ ایکسپلشنز کیوں ہوئی ہیں؟ اپیرنٹلی ان کا تعلق ایک ممکنہ الیکشن کے حوالے سے ہے. کہیں چھپا تو نہیں، میں نے تھوڑی سی ریسرچ بھی کی. آج کل ریسرچ میں بڑی مدد مل جاتی ہے جب آپ گراک کو اور گوگل اے آئی کو یوز کرتے ہیں. کہیں مجھے ہیڈ لائن نہیں مل سکی کہ جی بی میں الیکشن جو ہے اسمبلی کے نومبر 2025 میں ہوں گے، لیکن اتنا پتہ چل رہا ہے کہ نومبر 2020 میں اگر جی بی میں اسمبلی کے الیکشن ہوئے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ نومبر 2025 میں گلگت بلتستان کے اندر الیکشن متوقع ہیں. اور لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی ڈیک کو ری آرگنائز کرنے کی اس کے حوالے سے کوشش کر رہے ہیں. جو لوگ آپ میں سے جی بی میں ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ لوگ کامنٹ کریں اور ہمیں بتائیں کہ وہاں پر اس وقت سیاسی صورتحال جو ہے وہ کیا ہے. یہ فائدہ ہے ایک طرح سے یوٹیوب کے پلیٹ فارم کا کہ آپ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. آپ نہ صرف کینیڈا، امریکہ، دنیا بھر کے شہروں کے اندر موجود ہیں، پاکستان کے ہر شہر اور خطے کے اندر بھی آپ موجود ہیں. تو آپ کا جو وہاں سے انسائٹ ہوگی، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ جب کوئی اچھا کامنٹ ہوتا ہے، کسی کا اگر ڈیٹیل انفارمیٹیو کامنٹ ہوتا ہے تو اس کے اوپر باقی لوگوں کو بھی آ کر اس پہ کامنٹ کرنا چاہیے، اس سے لائک کرنا چاہیے، اس میں مزید کامنٹس ایڈ کرنا چاہیے کہ ہم کس پوائنٹ سے ایگری کرتے ہیں اور کس پوائنٹ سے ہم ایگری نہیں کرتے. ہم اس پلیٹ فارم کو ایک ایجوکیشن اور انفارمیشن کے لیے ہمیں استعمال کرنا چاہیے. ہم کر بھی رہے ہیں لیکن ہمیں زیادہ بہتر طریقے سے اسے آرگنائز کرنا چاہیے. اب آئیں سیلاب کی طرف. اور سیلاب اور فلڈز اور سندھ کے ساتھ ہی 6 سپٹمبر اینڈ 7 سپٹمبر کے بارے میں جو کچھ ہمارا ایک پبلک اور نیشنل نیریٹو ہے. 6 دسمبر کے ڈیفنس ڈے کا، اور 7 جو سپٹمبر، میں نے دسمبر کہہ دیا، 6 ستمبر کا جو ڈیفنس ڈے ہے، اور 7 ستمبر کا جو پاکستان ایئر فورس ڈے ہے جس کو مارٹرز ڈے بھی کہا جاتا ہے. اس کو میں سیلاب کے ساتھ ملا کے ڈسکس کروں گا، اور ابھی اس کی اہمیت آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں. پاکستان کے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی NDMA نے ایک ٹویٹ کیا ہے، نوٹیفیکیشن ایشو کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا 7 تاریخ کو انہوں نے کہا کہ 7 تاریخ سے 10، اور بعض جگہوں پہ ہے کہ 7 سے 11 بھی اخباری خبریں ہیں کہ بہت شدید قسم کی بارشیں ہوں گی. کہاں؟ سندھ کے اندر بھی ہوں گی اور ساؤتھ پنجاب کے اندر بھی ہوں گی، جس کے نتیجے سے جو نشیبی لو لائنگ ڈسٹرکٹس ہیں ان میں سیلاب کا خطرہ ہے. اور NDMA کی یہ جو ٹویٹ ہے، اس کی بعد یہ خبر بھی میں نے دیکھی ہے. اچھا، جہاں اس میں ساؤتھ پنجاب کا ذکر ہے، جنوبی پنجاب کا ذکر ہے، تو میں نے احمد نورانی صاحب کے ساتھ جو انٹرویو میں نے ریکارڈ کیا تھا ایک دن، اب سے 8-10 گھنٹے پہلے اس کو ریلیز کیا گیا ہے، وہ اس کا جو سب سے اسٹرانگ پوائنٹ ہے احمد نورانی کی اس پوری ڈسکشن کا، ویسے تو وہ سارا ہی انٹرویو آپ کو دیکھنا چاہیے، لیکن اس کی جنوبی پنجاب کے اندر جو احساس محرومیت پائی جاتی ہے، اور اس احساس محرومیت کے اندر دریاؤں کی ڈسٹریبیوشن جو ہے اس کا کیا رول ہے، مجھے پہلی دفعہ یہ پتہ چلا. مجھے یقین مان دیکھیں، ہر دن انسان نئی چیز سیکھتا ہے اور لوگوں سے سیکھتا ہے. تو مجھے احمد نورانی صاحب نے بہت ہی پیشنیٹلی یہ ایکسپلین کیا کہ کیسے جب دریاؤں کی ڈسٹریبیوشن ہوئی ایز پر دی انڈس واٹر ٹریٹی، ورلڈ بینک کے ساتھ ایگریمنٹ میں ہندوستان نے ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز پاکستان کو دیے نئی لنک کینالز کریٹ کرنے کے لیے. ان میں سے بعض بنی ہی نہیں، لیکن جو بنی وہ سارا کا سارا پانی اپر پنجاب میں، نارتھ پنجاب میں رہ گیا. اور ساؤتھ پنجاب کو، جس کو پہلے جو 3 دریا ہندوستان کے آتے تھے، جو ہندوستان کو مل گئے، جس میں ایک بیاس ہے، جس میں ایک ستلج ہے، ایک راوی ہے، اس کا جو پانی آتا تھا ساؤتھ پنجاب میں، اس پانی کا آنا بند ہو گیا. اور پانی کا نہ آنے سے جو زراعت متاثر ہوئی ہے ساؤتھ پنجاب کی، جنوبی پنجاب کی، اس کے نتیجے میں وہاں پر جو احساس محرومیت پایا جاتا ہے، اس احساس محرومیت کا جو ٹارگٹ ہے وہ تخت لاہور بھی ہے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی ہے. اچھا، یہ سوال کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ مجھے ایک ہمیشہ سے میں نے دیکھا، مجھے اس کا جواب نہیں سمجھ آیا تھا. پہلی دفعہ مجھے سمجھ آیا کہ اس کا ایکچوئل سائنٹیفک ریزن کیا ہے. کہ جنوبی پنجاب کے میں نے بہت سے صحافی جرنلسٹ دیکھے اسلام آباد کے اندر، وہ یوزلی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بڑے کرٹیکل ہوتے ہیں، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی کرٹیکلٹی کی نسبت سے وہ میرے بھی اکثر بہت کرٹیکل ہوتے تھے. یہ اور بات ہے کہ ان میں سے ایک بہت بڑے جداگڑی ہیں جن سے آپ واقف ہیں، جو ہمیشہ پہلے انہوں نے اپنا یہ تاثر رکھا کہ میں تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا مخالف ہوں. آج کل پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بہت بڑے ہمدرد، دائی اور سپورٹر ہیں، اور آج کل ان کے قلم کا اور ان کے ٹیلی ویژن چینل کے پروگرامز کا تمام تر زور جو ہے وہ عمران خان کے خلاف نکلتا ہے. لیکن احمد نورانی کی بہت ہی
موزوں، بہت مؤثر، بہت پیشنیٹ ڈسکشن ہے، جی وی ایس نیوز کے اوپر ہے، بہت لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں، تقریباً 70,000 لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں. اسے دیکھیں اور اسے سمجھیں اور اس پہ اپنا فیڈ بیک دیں. اب اس چیز کے اوپر آئیں کہ جو بارشیں ہوئی ہیں آج کے دن میں، اس میں شام کو میں نے دیکھا ہے کہ ایوننگ میں یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ کراچی کے بھی ایریاز کے اندر ٹھیک ٹھاک بارش ہو رہی ہے، اور یہ خطرہ کہ کراچی کے بھی جو کراچی بہت بڑا ہے، اٹس اے ہیوج میٹروپولس، اس کے لو لائنگ ایریاز جو ہیں وہاں پر سیلاب آئے گا، وہ ڈوب سکتے ہیں. اب اس کے ساتھ ایک انٹرسٹنگ چیز دیکھیں، جہاں میں کہتا ہوں کہ میں نے 6 ستمبر کی بھی بات کرنی ہے اور 7 ستمبر کی بھی بات کرنی ہے، ڈیفنس ڈے کی بھی بات کرنی ہے، اور میں نے پاکستان ایئر فورس کے ڈے کی بھی بات کرنی ہے. سندھ کے چیف منسٹر ایک سے زیادہ دفعہ، بلاول زرداری بھٹو بھی ایک دفعہ کم از کم، اور احسن اقبال صاحب، یہ سب لوگ اور اس کے ساتھ درجنوں اور پاکستان کی حکومت کے جو اہلکار، منسٹر، سرکاری ڈپارٹمنٹ، ذرائع ابلاغ کے لوگ ہیں، یہ مسلسل یہ تعصب پیدا انہوں نے کیا ہے پاکستان کے معصوم لوگوں کے ذہنوں میں کہ پاکستان میں جو اس وقت سیلاب آیا ہے یہ سم ہاؤ اور ہندوستان کی کارستانی ہے، اور ان سیلاب کی ذمہ داری جو ہے وہ ہندوستان کے اوپر ہوتی ہے. اس میں جو ٹرمز استعمال کیے گئے ہیں، میرا خیال بلاول زرداری نے یوز کیے تھے، اور یہی ٹرمز احسن اقبال نے یوز کیے نارووال میں، اور وہ یہ ہے کہ ویپنائزیشن آف واٹر. ہندوستان نے ویپنائزیشن آف واٹر کی ہے، انہوں نے آبی جارحیت کی ہے، انہوں نے واٹر ایگریشن کی ہے، انہوں نے پانی کو جو سیلاب کا پانی ہے، جو بارشوں کا پانی ہے، اس کو پاکستان کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پہ انہوں نے استعمال کیا. باوجود اس، اچھا یہ تاثر مکمل چل رہا ہے کیونکہ اردو میں اس کو لکھا گیا اس طرح سے، باوجود اس کے کہ پاکستان کے انگریزی کے جو اخبارات ہیں اور انٹرنیشنل جو اخبارات ہیں، جیسے پاکستان کے انگلش کے اخبار ایکسپریس ٹریبیون، جس کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، اس میں بڑی اچھی اسٹوریز چھپی ہے الانگ ود، جس میں بہت سے ایکسپرٹس کے ساتھ بات کر کے اور ثابت کیا گیا. اسی طرح سے جو مشرق وسطیٰ کا بڑا اخبار ہے الجزیرہ، وہاں پر عابد حسین صاحب کی اسی حوالے سے اسٹوری ہے، جس میں ایکسپرٹس کی مدد سے ایکسپلین کیا گیا ہے کہ ہندوستان کسی بھی طرح سے کوئی ایویڈنس ایگزسٹ نہیں کرتی، میٹیریل ایویڈنس، کہ ہندوستان پاکستان میں سیلابوں کے لیے ذمہ دار ہے. یہ ہندوستان نے دانستہ طور پر سیلاب کے پانی کو پاکستان کی طرف آنے دیا ہے. اور ان میں ایکسپلین کیا گیا ہے کہ ڈیمز اور جو بند ہوتے ہیں پانی کے، جو واٹر ریگولیشن ہے ڈیمز کے ذریعے، اس کی کم از کم اسٹرکچرلی طور پہ دو پہلو ہیں. ایک واٹر کی ڈے ٹو ڈے ریگولیشن ہے جس کو گیٹس کے ذریعے ہوتی ہے، دوسری اسپل ویز ہیں، جیسے منگلا کے ساتھ یا تربیلا کے ساتھ بہت بڑے اسپل ویز ہیں. جو لوگ ٹھل کے علاقے میں رہتے ہیں یا منگلا کینٹونمنٹ میں رہتے ہیں وہ واقف ہیں کہ منگلا ڈیم کے ساتھ کتنے بڑے اسپل ویز جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. تو جب ڈیمز پانی سے بھر جاتے ہیں، پریشر بہت ہوتا ہے بند کے اوپر، اس وقت اسپل ویز بھی کھول دیے جاتے ہیں، گیٹس بھی کھول دیے جاتے ہیں، ورنہ اگر نہیں کھولیں گے تو ڈیمز کا جو ڈھانچہ اور اسٹرکچر ہوتا ہے اس سے نقصان پہنچتا ہے. تو ہندوستان نے بھی یہی کیا ہے. دوسری چیز، ان سٹوریز کو آپ پڑھتے ہیں، رپورٹس کو، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان کے جو اکثر ڈیم ہے وہ پاکستان کے بارڈر اور سرحد سے 100 کلومیٹر پیچھے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جب ہندوستان وہاں ان کو کھولتا ہے تو 100 کلومیٹر تک ہندوستان کے اپنے علاقے جو ہندوستانی پنجاب میں ہیں، ہماچل پردیش کے اندر ہیں، اس کے علاوہ ایک اور ان کی ریاست ہے اروناچل یا پتہ نہیں کون سی، اور جموں اینڈ کشمیر وغیرہ، وہ بھی سب فلڈ ہوتا ہے. تو پہلے ان کا اپنا علاقہ ڈوبتا ہے، اس کے بعد پاکستان میں وہ فلڈ آتا ہے. اب اور پھر یہ ساتھ یہ بھی سوال ہے کہ اگر یہ ان کو روکنا پانی کا ممکن ہوتا تو پھر پاکستان میں پنجاب میں آپ نے اپنے براجز یا ڈیمز بند کر کے آپ نے کیوں نہ سندھ کے علاقوں کو بچا لیا؟ وہاں تو آپ کی ذکر نہیں کر رہے کہ بھی آپ نے کیوں کھولے ہوئے، پھر پنجاب کو بھی ہمدردی کرنی چاہیے تھی سندھ سے. تو ظاہر ہے کہ ایک بوگس آرگومنٹ ہے جس کو بیچا گیا ہے، لیکن اس کو خاصا جو ہے زبردست طریقے سے اس کو بیچا گیا. اب یہ میں نے جو ساری ایکسپلینیشن دی ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ سارا کی ساری ڈرامے بازی، جھوٹ اور منافقت جو ہے وہ صرف پاکستان کی حد تک ہے. ہندوستان میں بھی بدرجہ اتم اسی قسم کے حالات ہیں. وہاں کی بھی حکومتیں پاکستان کے حوالے سے اور دنیا کے حوالے سے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی ہر طرح سے کوشش کرتی ہیں. اور میں ابھی تھوڑی دیر میں مزید اس کی بڑی زبردست قسم کی سائنٹیفک ایگزامپل جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں. تو آپ یہ مت پریشان ہوں کہ میں صرف سوچ رہا ہوں کہ پاکستانی جو ہیں وہ یہ ڈرامہ بازی کر رہے ہیں، وہاں پر بھی یہی ڈرامے بازی ہے انڈیا کی سائڈ کے اوپر. اب آپ دیکھیں کہ جب میں نے عمران خان کے بارے میں پچھلی ویڈیو کی تو پھر میں 6 ستمبر کے اوپر اپنا کامنٹ نہیں کر سکا تھا. 6 ستمبر جیسے گزشتہ 60 برس سے پاکستان میں ڈیفنس ڈے کی حیثیت سے منایا جاتا ہے، لیکن 6 سپٹمبر 1965 1965 کی جو جنگ ہے اس کا سچ کبھی بھی پاکستان کے سرکاری ذرائع ابلاغ اور حکومتیں جو ہیں وہ لوگوں کو نہیں دیتے، بلکہ آج تک ان تک ٹھیک طرح سے پہنچ نہیں، اس کو نہیں دیا گیا، جو میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کیا ہے. آج کا جو دن ختم ہوا اس میں پاکستان ایئر فورس نے اپنا جو پاکستان ایئر فورس ڈے ہے 7 سپٹمبر کا، اس کو منایا، جس کو یہ مارٹرز ڈے بھی کہتے ہیں. بیکاز پاکستان ایئر فورس نے ان لائک دی آرمی تو کبھی خیر 71 کی بات ہی نہیں انہوں نے کی، بڑی فوج نے، لیکن ایئر فورس جو ہے وہ کم از کم 1971 کی بات بھی کرتی ہے.
حالانکہ 71 کی جنگ تو دسمبر میں لڑی گئی تھی، لیکن وہ اپنے جو ایئر فورس ڈے ہے 7 سپٹمبر کا، اس میں وہ 1971 کے مارٹرز کی بات بھی کرتے ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ 1971 میں پاکستان ایئر فورس کی بہت ہی لیک لسٹر پرفارمنس تھی، وہ ہائیلی انکیپیسیٹیٹڈ تھے، ان کے سارے گیریزن زمین پہ یا تو تباہ ہو گئے تھے، ان کے جہاز یا کچھ کر نہیں سکے تھے فارمر ایسٹ پاکستان میں۔ تو جہاں 65 میں پی اے ایف کی بریلینٹ پرفارمنس کی بات کرتے ہیں، وہاں پی اے ایف کی جو ایک ٹریجڈی تھی یا اس کا جو بھی تباہی اس کی تھی، اس کا بھی ہمیں ذکر کرنا چاہیے اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے، چیزوں کو سمجھنے کے لیے کم از کم۔ اب اس میں دیکھیں کہ 1965 کی جو جنگ ہے اس کے بارے میں جو پاکستان میں اس کا جو سچ نہیں بتایا جاتا، اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں۔ میں کوئی اس کو صرف تاریخ کے حوالے سے اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں کہ وہ جھوٹ بول دیا یا جو بھی ہے تو بات ختم ہو گئی، اس کی میں آپ کو لائیو امپلیکیشنز انسانی ذہن کے اوپر کیا ہوتی ہیں۔ 2021-22 کی خیال بات ہے کہ میں ٹیلی ویژن پروگرام کر رہا تھا، تو پاکستان کے اس ٹیلی ویژن پروگرام میں ایک بہت ہی بڑے جداگڑی اور بہت بڑے پاکستان کے اردو صحافت کے کالم نویس، جنہیں میری اندازے سے میرا خیال 7-8 لاکھ روپے مہینے میں صرف ان کے اردو کالم کے ملتے ہیں، اس کے علاوہ وہ ٹیلی ویژن چینلز کے پروگرام کرتے تھے، وہاں سے ایڈیشنل بہت زیادہ ان کو آمدنی ہوتی تھی۔ اور ان کی خاصیت یہ ہے، نام تو میں ان کا نہیں بتا رہا، لیکن ان کی خاصیت بہت زبردست بولتے ہیں، بہت زبردست تکرار کرتے ہیں، اپنی تکرار کی وجہ سے یہ مشہور ہے۔ اور نہ صرف ان کا روز کالم چھپتا ہے جس کو لاکھوں لوگ پڑھتے رہے ہیں گزشتہ کئی برسوں سے، بلکہ جب یہ ٹیلی ویژن چینلز میں آتے ہیں تو ایک بہت بڑا کاغذات کا پلندہ جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں، کم از کم 10-15-20 ان کے پاس کاغذ ہوتے ہیں جو بہت ہی مہارت سے انہوں نے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہاں سے لکھ لکھ کے یہ لوگوں کو چیلنج کرتے ہیں کہ یہ بھی ہوا تھا، بتا، وہاں سے پڑھ پڑھ کے چیلنج کرتے ہیں کہ یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا۔ ڈسکشن یہ ہو رہی تھی، میرا خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا، میں نے کہا کہ دیکھیں ان کو بھی یہ لے کر آئے تھے، یہ لوگ بھائی لوگ، یہ لوگ ان کو بھی لے کر آئے تھے اس وقت نواز شریف کو برطانیہ بھیجنے کے لیے، تو اس وقت یہی لوگ ایجنسیاں جو ہیں ان کو لے کر آئے تھے، اور ہمارے رپورٹرز یہ بتاتے رہے، تو کہنے لگے، انہوں نے مسکرا کے کہا، ہنس کے کہا، ان کو بھی پتا تھا کہ یہ لے کے آئے تھے، کہنے لگے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم لے کر نہیں آئے تھے، مولانا خود سے آئے تھے۔ اس پہ میں نے بھی آگے سے ہنس کے یہ کہا، میں نے کہا وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ دشمن نے رات کی تاریکی میں، بزدل دشمن نے رات کی تاریکی میں لاہور کے اوپر حملہ کر دیا تھا۔ تو اس میں وہ بڑے چونکے، یہ پاکستان کے اتنے بڑے کالم نویس جن کو لاکھوں لوگ پڑھتے ہیں، کہنے لگے کیا وہ صحیح نہیں تھا، اچانک وہ حملہ نہیں ہوا تھا؟ تو جب ان سے بات ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ اتنے بڑے پاکستان کے اردو کے صحافتی کالمنسٹ کو یہ نہیں پتا تھا کہ 6 سپٹمبر 1965 سے کم از کم ایک مہینے پہلے سے مقبوضہ جموں کشمیر میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی، جس میں شاید ہیوی ویپنز، یعنی اور یہ جو پاکستان کا آپریشن جبرالٹر تھا وہ تو 5 اگست سے فارملی اس کا آغاز ہوا، لیکن ناردرن لائٹ انفینٹریز کے جو گوریلاز تھے 3 سے 4-5-6 ہزار، ان کو تو ہم نے شاید جون کے مہینے میں مقبوضہ جموں کشمیر میں انٹر کیا ہوا تھا، اور وہاں ہم نے ایک تباہی مچائی ہوئی تھی۔ اور ستمبر 1965 کے پہلے ہفتے میں تو صورتحال یہ تھی کہ ہیوی ویپنز کا استعمال ہو رہا تھا، اور شاید اس میں میرا خیال ہے کہ ٹینک اور ہیوی آرمورڈ وہیکلز وغیرہ کا بھی بڑا کھل کے استعمال اس میں ہو رہا تھا۔ تو جب ہندوستان نے 6 ستمبر کی صبح کو لاہور کے اوپر حملہ کیا اور بعد میں سیالکوٹ پہ بھی حملہ کیا، ایک اور فرنٹ انہوں نے کھولا، تو ان کا مقصد اس پریشر کو ریلیو کرنا تھا، اور پاکستانی فوج کی مقبوضہ جموں اور کشمیر کے اندر جو بہت ایک ریپڈ ایڈوانس تھی، جو بلکہ بعض وجوہات کی وجہ سے ریپڈ نہیں رہی تھی، جس کا تعلق ہرگز ہندوستان کی ایفیشنسی سے نہیں تھا، بلکہ اس کا تعلق جنرل ایوب اور ان کے جرنیلوں کی اپنی کوئی کنفیوژن تھی، جس کی وجہ سے پاکستان بعض انتہائی اہم ملٹری امپورٹنس کے ٹارگٹس کیپچر نہ کر سکا مقبوضہ جموں کشمیر میں۔ لیکن اس وقت ہندوستان نے جب حملہ کیا تو ہم ایک مہینے سے زیادہ ہندوستان کے ساتھ ہماری تباہ کن قسم کی جنگ ہو رہی تھی، تو there was nothing surprising about it۔ اب اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ اصل میں پاکستان کے اسکول کے بچوں کو اور کالج کے بچوں کو سرکاری طور پہ جس نیریٹو کو دینے کی ضرورت تھی اور جو نہیں دیا گیا، کہ پاکستان کی اس وقت کی حکومت، فورن آفس کو یہ بہت حد تک خیال تھا کہ ہندوستان انٹرنیشنل بارڈرز کے اکراس لاہور سیالکوٹ میں پاکستان پہ حملہ نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ دنیا بھر میں اور خاص کر کے ہندوستان پاکستان کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، ان ریٹن ایک کنونشن تھا کہ ہم جموں اور کشمیر کی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں لڑائی کر سکتے ہیں، اسکرمشز کر سکتے ہیں۔ 1947-48 میں اندازاً ایک برس ہندوستان پاکستان نے گھمسان کی جنگ لڑی کشمیر کے اندر، لیکن انٹرنیشنل بارڈرز پہ ایک دوسرے کو تنگ نہیں کیا، اور دنیا بھر میں یہ ریت تھی۔ 1965 میں انڈیا نے یہ ڈکلیئر کیا کہ کشمیر، مقبوضہ جموں اور کشمیر اب ہمارا اٹوٹ اٹنگ ہے، اور مقبوضہ جموں اور کشمیر پہ حملہ جو ہے وہ ہندوستان پہ حملہ تصور کیا جائے گا۔ یہ ایک نئی چیز تھی، یہ انہوں نے ایک پیراڈائم شفٹ کیا۔ اگر پاکستان کے اسکول کے بچوں کو، جس طرح ہمارے کالم نویس ہیں ان کو نہیں پتا تھا، آپ کی چیز بتائیں گے تو پھر انسان کا ذہن چیزوں کو سوچتا ہے، گرو کرتا ہے، ڈیولپ ہوتا ہے،
اور اس طرح سے پاپولیشن کی جو کلیکٹیو آئی کیو ہوتی ہے, جو انٹیلیجنس کوشنٹ ہوتا ہے, وہ ان کا بڑھتا ہے. جب آپ پاپولیشن کو جھوٹ فیڈ کرتے ہیں, مس انفارمیشن فیڈ کرتے ہیں, اصل حقائق ان کو نہیں بتاتے ہیں, تو پاپولیشن بے وقوف رہ جاتی ہے. جو میں ہمیشہ کہتا ہوں, شاہ دہلی کی چوئیاں یہاں پہ پروڈیوس کی ہیں جی ایچ کیو نے. یا میں نے امریکہ میں دیکھا, میری بچی ابھی 7ویں کے بعد 8ویں جماعت میں گئی ہے, تو گورنمنٹ اسٹڈیز ان پولیٹیکل سائنس اور امریکہ کی ہسٹری وغیرہ بھی جو ہے اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے. تو وہ اتنے کرٹیکل کامنٹ کرتی ہے جارج واشنگٹن کے بارے میں, جو فاؤنڈنگ فادرز ہیں, جان جے کے بارے میں, خاص کر کے الیگزینڈر ہیملٹن کے بارے میں. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کہاں سے پتہ چلی ہیں اتنی ان کے کیریکٹر کے فلاز جو ہیں. تو اس نے کہا وہ جو میری اسکول ٹیچر نے ریڈر دیا ہوا ہے اس میں یہ لکھے ہوئے ہیں, ان کے افیئر بھی لکھے ہوئے ہیں, ان کے لالچ بھی لکھے ہوئے ہیں, ان کی کمینیاں بھی لکھی ہوئی ہیں. تو یہ فاؤنڈنگ فادرز کو بھی خدا بنا کے نہیں دکھایا جاتا. فاؤنڈنگ فادرز کی شخصیت کی تمام تر جو فلاز ہیں وہ اسکول کے بچوں کو بھی پتہ ہے, اس کے باوجود وہ ہیرو رہتے ہیں. تو ہمارا یہ ہسٹوریوگرافی کے پرابلمز میں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا تھا 6 سپٹمبر کے حوالے سے, 7 سپٹمبر کے حوالے سے, اور اب فلڈز کے اوپر جو کہانی سنا رہے ہیں جھوٹی کہ ہندوستان نے زبردستی پانی کھول دیا پاکستان کے خلاف, جو ہے آبی جارحیت جو ہے وہ ہندوستان نے کر دی. لیکن اب اس کو دیکھیں کہ 1965 کی جنگ کو, 65 کی جنگ کو 60 برس ہو گئے, اور اس کے بعد پھر 1971 کی جنگ ہوئی. 60 برس پہلے بھی یہی کہا گیا تھا ہندوستان کی طرف سے کہ پاکستان کو تباہ کر دیں گے. پاکستان کی طرف سے بھی کہا گیا تھا کہ دلی فتح کر لیں گے. 60 سال کے بعد دلی ادھر ہی ہے, لاہور بھی ادھر ہی ہے. لرننگ آؤٹ کم کیا ہے اس وقت جو سیلاب نے تباہی مچائی ہوئی ہے ہندوستان کی کئی ریاستوں میں اور پاکستان کے اندر, اس کا لرننگ آؤٹ کم یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان جو ایگریکلچر کنٹریز ہیں, ایگریکلچر سائنسز میں ریزنیبلی ایڈوانس ہیں, بہت بڑی ان کی ایگریکلچر کمیونٹی ہے, یونیورسٹیز ہیں, انسٹیٹیوٹس ہیں, گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں. اگر یہ دونوں ملک جو ہیں, جو کبھی ایک ہی ملک تھے, جو کسی بھی اسٹیج پہ ان میں بہت بہتر کوآپریشن ہو سکتی ہے, اگر یہ صرف جو ماحولیاتی انوائرمنٹل ڈیزاسٹر ہے, جو فلڈز ہیں, جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں, جو قدرتی آفتیں ہیں, ان کے خلاف اگر یہ اپنے سر جوڑ لیں تو ان کے درمیان میں بہت اس کوآپریشن سے پاپولیشنز کو فائدہ بھی ہوگا, اور اس کے نتیجے میں پیس کے, امن کے اور بھی بہت سے راستے جو ہیں اور ڈائریکشن وہاں سے نکل سکتی ہے اگر یہ سوچ سکیں. لیکن اس کے راستے میں بڑی رکاوٹیں, وہ رکاوٹیں صرف پاکستان میں نہیں ہیں, وہ رکاوٹیں ہندوستان میں بھی ہیں. میں ذرا ان کی اگزامپل کی طرف آتا ہوں. ہندوستان نے اپنے پروپیگنڈے سے لوگوں کو کنونس کر لیا ہے کہ گورے لوگ جو ہوتے ہیں, جو وائٹ سفید فارم لوگ ہیں دنیا میں جو پیدا ہوتے ہیں ویسٹ کے اندر, نارمل لوگ, وہ تو ان کے تو ہوتے ہیں 46 کروموزومز, لیکن پاکستانیوں کے 36 ہوتے ہیں اور ہندوستانیوں کے 66 ہوتے ہیں. تو ہندوستانی دنیا میں سب سے انٹیلیجنٹ قوم پائی جاتی ہے سم ہاؤ اور دی ادر. پہلے نہیں دنیا کو پتہ چل سکا ان کی اتنی بڑی عظیم اچیومنٹس کا, لیکن اب جو ہے وہ بہت جلدی پوری دنیا کو پتہ نہیں کنٹرول کرنے والے ہیں, فتح کرنے والے ہیں, اور بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہیں, اور مطلب ان کی انٹیلیجنس کا کوئی مقابلہ نہیں. یہ یقین مانیں کہ دس از دی کائنڈ آف نیریٹو جو RSS نے, BJP نے اور ہندوستان کے بہت سے لوگوں نے اور ان کے انٹلیکچوئلز نے ہندوستان کی پاپولیشن کو فیڈ کیا ہوا ہے, جس کا نظارہ, مظاہرہ اور جس کا ایکسپریشن آپ کو ہندوستان کے ٹیلی ویژن چینلز, خاص کر کے ٹیلی ویژن چینلز پہ آپ کو ہر وقت نظر آتا رہتا ہے. گزشتہ 36-48 گھنٹوں میں امریکہ کے جو سیکرٹری کامرس ہیں, ہاورڈ لٹنک ان کا نام ہے, وہ ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں گئے, بلومبرگ ٹیلی ویژن کے پروگرام میں. پروگرام کا نام ہے کمرشل, میرا خیال ہے پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا, نہیں سوری, اس کا نام ہے بلومبرگ سرویلنس اور سم تھنگ لائک دیٹ. تو بلومبرگ کے اس پروگرام میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ دیکھیں گے کہ 1 سے 2 مہینے میں, پہلے انہوں نے کینیڈا کا ذکر کیا کہ کینیڈا کے اندر مارک کارنی کی گورنمنٹ جو ہے وہ امریکہ کے خلاف نعرے مارتے مارتے الیکٹ ہوئی. انہوں نے کہا تھا امریکہ کی پھٹیاں باندھ دیں گے, لیکن آ کے ان کو پتہ چلا کہ ان کے بزنس کی جو صورتحال ہے اور امریکہ پہ ان کی ڈپینڈنس اتنی زیادہ ہے کہ انہوں نے گردن نیچی کر کے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ اپنا کمرشل ایگریمنٹ, ٹریڈ ایگریمنٹ کر لیا ہے, بائی اینڈ لارج ان دی آن دا ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ چاہ رہے تھے. اس میں ہاورڈ لٹنک نے اس پروگرام میں یہ کہا, بلومبرگ ٹی وی کے پروگرام میں, کہ بہت جلدی 1 سے 2 مہینے کے اندر نریندر مودی کی حکومت بھی ڈسکشن ٹیبل پہ, راؤنڈ ٹیبل پہ, ٹریڈ ٹیبل پہ بیٹھی ہوگی امریکہ کے ساتھ, اینڈ دے ول سے سوری. یہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں ٹکڑا کا, میں نے ابھی تک آپ کو دکھایا. دے ول سے سوری اینڈ دے ول ریئلائز دا مسٹیک, اور اس کے بعد پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر ہوگا کہ وہ نریندر مودی کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں. اب یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر ہندوستان کے اندر شوٹیں ماری جا رہی ہیں, ہندوستان کے ٹیلی ویژن چینل اس پہ دہائی دے رہے ہیں, امریکہ کو, ڈونلڈ ٹرمپ کی ساری نسلوں کو انہوں نے رگڑ دیا ہے. لیکن اثرات یہ ہیں کہ ہندوستان کی حکومت بہت ایکٹیولی یہ کوشش کر رہی ہے کہ چیزوں کو مینڈ کیا جائے, بیکاز ایک دن پہلے ہی
ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے وہ جو کامنٹس انہوں نے کیے تھے کہ ہم نے وی ہیو لاسٹ انڈیا اینڈ رشیا ٹو دی چائناز ڈارک ورلڈ، اس کے بعد انہوں نے اس کو تھوڑا سا کریکٹ کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، نریندر مودی تو میرے ہمیشہ سے بہت دوست ہے، ہمیشہ سے دوست رہیں گے، ہی از اے گریٹ پرائم منسٹر. تو نریندر مودی نے کوئی آدھا گھنٹہ نہیں لگایا، ایک گھنٹے کے بعد ہی نریندر مودی کا ایک بہت لمبا چوڑا ٹویٹ ایمرج ہوا کہ میں ری افرم کرتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ میری بڑی فرینڈشپ ہے، اور ہندوستان اور امریکہ کے درمیان میں تو ایک گلوبل اسٹریٹجک پارٹنرشپ جو ہے ایگزسٹ کرتی. اس کا کیا مطلب ہے کہ 66 کروموزومز والے جو ہندوستانی ہیں، وہ ٹی وی کے اوپر تو انہوں نے فائر کھولا ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف اور امریکہ کے خلاف، لیکن ان کی حکومت دن رات کوشش کر رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ صلح کا اور کوئی حل نکل سکے میننگ فل، تاکہ جو مسائل ہیں اس کو اوور کم کیا جائے. اور ٹرک کیا ہے پالیٹکس کی کہ لوگوں کو بیوقوف آپ نے بنانا ہے. جس طرح سے ہم نے لوگوں کو کہانی سنائی دی ہے کہ بزدل دشمن نے رات کی تاریکی میں لاہور کے اوپر حملہ کر دیا. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.